शॉर्ट वेव 7265 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो तराड़खल आज़ाद कश्मीर और मीडियम वेव 585 किलोहर्ट्ज पर हम रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हैं। आप सुन रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम कश्मीर मंजरनामा। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं इनाम अहमद सोमरो। और मैं आपका मेजबान मनाजिर हुसैन। सामीन, प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करेंगे और आज के अपडेट्स आपके साथ शेयर करते चलूँ। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं और तंजीमों ने हकीमुल उम्मत शायर मशरिक अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को उनके 146वें यौम पैदाइश पर शानदार खराज अक़ीदत पेश किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं और तंजीमों गुलाम मोहम्मद खान सोपुरी, अब्दुल अहद, यास्मीन राजा, फयाज हुसैन जाफरी, सैयद सिब्त शब्बीर कौमी, सैयद बशीर इंद्राबी, ख्वाजा फिरदौस, मोहम्मद शफी लोन, एडवोकेट अरशद इकबाल और दीगर ने जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में अपने बयानात में कहा कि अल्लामा इकबाल ने डोगरा हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद में कश्मीरी अवाम का भरपूर साथ दिया और अपनी शायरी के जरिए उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जम्मू व कश्मीर मुसलमानों के इस मादरे वतन का हिस्सा है जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीरी अवाम अपने हक़ खुद इरादियत के हसूल के लिए पुरअमन जिद्दोजहद कर रहे हैं और वह तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अपने तहरीक आज़ादी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयौफ ने आज एक मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन, गज़ा की सूरत हाल और भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर में भारतीय फोर्सेज के मज़ालिम समेत इलाक़ाई मसाइल पर तबादला ख्याल किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ये मुलाकात उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद में इक़्तिसादी ताउन तंजीम की 16वीं सरबराही इजलास के मौके पर हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात बिलख़ुसूस तिजारत, दिफ़ा और तवानाई के शोबों में पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म काकड़ ने आज़रबाईजान एयरलाइन AZL पाकिस्तान के लिए बराह रास्त फ़्लाइट ऑपरेशन के ऐलान का खैर मकदम करते हुए इसे दो तरफ़ा कारोबार और सियाहत को आगे बढ़ाने के हवाले से अहमियत का हामिल करार दिया। इसके अलावा पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म की मसरूफियत के सिलसिले में हमने आपको आगाह किया, लेकिन दूसरी जानिब आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयौफ ने भी कहा कि उनका मुल्क भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करता है। KMS के मुताबिक आज़रबाईजान के सदारती दफातर की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज़रबाईजान के दौरे के दौरान सदर इल्हाम अलीयौफ से भी मुलाकात की। मुलाकात में सदर इल्हाम अलीयौफ ने कहा कि आज़रबाईजान और पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात अस्करी समेत दीगर मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी से फ़रोग़ पा रहे हैं। सदर ने कहा कि हम आज़रबाईजान के खिलाफ आर्मीनिया की जारहियत पर पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के आज़रबाईजान के साथ ताउन और हिमायत को सराहते हैं। और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह करेंगे। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इलाके की मौजूदा अबतर सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि भारतीय फोर्सेज की बिला जवाज़ कार्रवाइयों की वजह से लोग शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। सामीन, प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करेंगे और आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं बैरिस्टर सुंदस मलिक साहिबा। आप कश्मीर एक्टिविस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर भी गहरी निगाह रखती हैं। साथ तशरीफ़ रखते हैं फैज़ पराचा, आप सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं और मारूफ सहाफ़ी भी हैं। दोनों को स्टूडियो में खुशामदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम सुंदस मलिक साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टू रेडियो पाकिस्तान। और आज हमारा ये अहमियत का हामिल प्रोग्राम है। मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत हमारी आज की गुफ्तगू का हिस्सा होंगे, जिसमें सबसे पहले तो हम यौम इकबाल के हवाले से कुछ बात करेंगे कि अल्लामा इकबाल ने जिस शायरी के ज़रिए इस सोई हुई कौम को बेदार किया, एक अलहदा ममलिकत का तस्वुर पेश किया, तो आज कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी उनका यौम पैदाइश मनाते हुए इसी अज़्म का इरादा किया कि बुनियादी तौर पर कश्मीर भी उसी ख्वाब का हिस्सा है, उसी तहरीक का हिस्सा है, उसी मामले का तसलसल है जो 1947 से पहले 1930 का खुतबा अलाहाबाद जो है वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ था। तो आज किस तरह से जो है हम मज़ीद मोटिवेट कर सकते हैं, यूथ को मज़ीद डेडिकेटेड कर सकते हैं अपने तमाम सुनने वालों को कि मसला कश्मीर के हवाले से जो अपनी तमाम तर तवानाइयाँ हैं वो वक्फ करें, बरूए कार लाएँ, पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करें और जो हक़ खुद इरादियत कश्मीरियों की असल मंजिल है वहाँ तक पहुँचने का जो है वो सिलसिला जारी और सारी रखें और फिर पहुँच कर दिखाएँ।
جی بہت بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے علامہ محمد اقبال صاحب کی حوالے سے. لیکن کشمیر جو ہے اس کے لیے محمد اقبال صاحب کی بہت اہمیت اسی لیے ہے کیونکہ جو دو قومی نظریہ اقبال صاحب نے پیش کیا تھا جس کے بنا کے اوپر پاکستان کی تخلیق ہوئی، میرے خیال سے وہ کشمیریوں کے لیے بھی اتنا ہی ریلیونٹ اور اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 75 سال کے بعد بھی کشمیر کے اندر آزادی کی تحریک چل رہی ہے، اس کی میرے خیال سے سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم کشمیری یہ جانتے ہیں کہ ہم ایک ہندو راج کے اندر سروائیو نہیں کر سکتے، جو کہ بات شاید ہمیں علامہ محمد اقبال صاحب سے ہی پتہ لگی تھی کہ دیر از نو اٹانومی ود ان ہندو راشٹر. سو وہ ہم لوگوں کے لیے ایک بڑی امپورٹنس ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ کل جماعتی حریت کانفرنس کے حوالے سے جو انہوں نے اقبال صاحب کو خراج تحسین پیش کیا، تو جیسے کہ ہمارے لسنرز بھی جانتے ہوں گے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں ابھی بھی جمعے کی نماز کے اوپر بین لگا ہوا ہے. تو یہ جو جابرانہ قبضہ ہے یہ صرف ایک علاقے کے اوپر نہیں ہے، یہ ادھر کے لوگوں اور ان کے مذہب اور اس سے ریلیٹڈ ان کی آئیڈینٹی کے اوپر بھی ہے. تو میرے خیال سے اب سب سے زیادہ ضرورت ہے، جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے اندر اسرائیل کیا کر رہا ہے، اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہندوستان بھی اپنی تمام جو پالیسیز ہیں ان کو، جہاں تک سیٹلر کلونیلسٹ پالیسیز ہیں، وہ ان کو اسرائیل کے ماڈل پہ بیس کر رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کشمیریوں سے یہ آئیڈینٹی چھین لی جائے جو اسلام کی آئیڈینٹی ہے، جو مسلمان ہونے کی آئیڈینٹی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اقبال صاحب کے میسج کو زندہ رکھنے کی اور کشمیریوں کے اس تحریک کو زندہ رکھنے کی اور حق خود ارادیت کے اچیومنٹ کے لیے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایک بار پھر سے اقبال صاحب والی جو ٹو نیشن تھیری ہے اس کو سمجھتے ہوئے مسئلہ کشمیر کے اوپر عمل کریں. بالکل جی، علامہ اقبال کے افکار کو اپنانا ہوگا. میڈم آپ کی طرف آنا چاہوں گا. تھوڑا سا ہم ہسٹری کی طرف جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں. ہسٹری کو آج کے پروگرام کے آغاز میں ہم شامل کر رہے ہیں کہ ہماری بنیاد وہی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ 40s کا جو معاملہ تھا، کشمیر وہیں کی اختراع ہے. یہ وہیں پر غصب کیا گیا ہے بھارت کی جانب سے کشمیریوں کا اور مسلمانوں کا اور مسلم اکثریتی علاقے، بلکہ جوناگڑھ کا بھی میں یہاں پہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ آج اس حوالے سے جو 9 نومبر ہے، وہاں کے لوگ وہ یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں کہ بھارت نے جہاں بہت سارے علاقے غصب کیے، وہاں پہ جوناگڑھ کو بھی غصب کیا گیا. ہمارے جو تحریک کے اکابرین تھے، تحریک پاکستان کے جو اکابرین اور مدبرین، انہوں نے جس طرح سے اس وقت کے بنیوں اور شاطروں کی چالوں کو سمجھا اور اس کا مقابلہ کیا، وہ تجربات ہماری آج کی لیڈرشپ کے لیے آپ کے خیال میں کیا پیغام دیتے ہیں؟ میں سوال آپ کا بہت اچھا ہے، اور اس پہ علامہ اقبال صاحب کا یہ ایک شعر ہے. وہ کہتے ہیں کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو میرے خیال سے جو کشمیر میں ابھی تک ہوا ہے یا جو ہو رہا ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ ہندوستان نے کوئی علاقہ نہیں چھوڑا جہاں پہ غاصبانہ قبضہ نہ ہو. 9 نومبر آپ نے کہا جوناگڑھ میں یوم سیاہ کے طور پہ منایا جاتا ہے. 5 نومبر کو جموں میں یوم سیاہ منایا جاتا ہے، جس میں میرے بڑے بوڑھے بھی شامل ہیں جن کو قتل کر دیا گیا انسان نہ سمجھتے ہوئے جانور سمجھ کر. 6 لاکھ سے زیادہ انسانوں کا قتل کیا گیا، جس کے بارے میں آج بھی بات نہیں ہوتی. لیکن موسٹ امپورٹنٹ آئی تھنک جو لیسن ہم لوگوں کو ملتا ہے اس وقت میں اقبال صاحب سے، وہ یہی ہے، میرا تو کم از کم جو لیسن میں ایسرٹین کرتی ہوں وہ یہی ہے کہ it is not a war of property, it is not a war of politics, it is rather a very clear cut war of religious identities. چاہے وہ مسلمان ہندوستان میں بستے ہوں، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر میں بستے ہوں، چاہے وہ جوناگڑھ میں بستے ہوں، چاہے وہ پاکستان میں بستے ہوں، وہ ہندوستان اور ہندوستان کے اندر جس طرح کی اب ایک کمیونل رجیم آ گئی ہے جو مذہب پرستی کے اوپر چل رہی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہماری بقا اور ہمارا جو کہنے سروائیول اور پروگریس ہے، وہ دونوں ڈپینڈنٹ ہیں ہماری مسلم آئیڈینٹی کے اوپر. جی. اور جہاں تک ہمارے ایلائز کی بھی بات ہے، ہمارے ایلائز جو کشمیر کے معاملے میں بھی ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں وہ کم ضرور ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو وہ زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں.
اور ان کے ساتھ کھڑے رہ کر کشمیر کے مدعے کو دنیا کے سامنے ہائی لائٹ کرنا ہمارے لیے تبھی پاسبل ہے جب ہم اس کو اسی نظریے سے پکچرائز کریں جس نظریے سے اس کو ہندوستان والے ڈیل کر رہے ہیں. وہ وہاں سے مسلمانوں کا خاتمہ چاہتے ہیں, وہ کشمیر پہ قبضہ نہیں چاہتے, وہ مسلمانوں کا خاتمہ. تو ہمیں اپنی بقا ایز مسلمز کے لیے کام کرنا پڑے گا. میڈم ویری رائٹ, یہ آپ نے بڑا ہی اہمیت کا حامل اور انتہائی حساس نقطہ یہاں پہ اٹھایا ہے کہ یقیناً جو ہندوتوا کا ایجنڈا ہے, جو RSS کا ایجنڈا ہے, جو بجرنگ دل وہاں پہ کر رہی ہے اور جو مودی کی زیر قیادت وہاں پہ ہو رہا ہے, پہلے تو صرف کشمیر تھا, اب تو آپ بھارت کی کوئی بھی ریاست اٹھا کر دیکھ لیں, کیا دلت, کیا بدھ مت, کیا عیسائی اور کیا مسلمان اور دیگر جو اقلیتیں ہیں, تمام مائنورٹیز, بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اس وقت وہ نشانے پر ہیں. اور جب انتخابات قریب ہوتے ہیں تو یہ انتہا پسندی جو ہے مزید بڑھ جاتی ہے. اچھا, یہاں پہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی ہے. دیگر کسی بھی ملک میں کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو, اقوام متحدہ چیخ اٹھتا ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل کی چیخیں جو ہیں وہ آسمان تک پہنچ جاتی ہیں, دیگر انسانی حقوق کے جو نافذ کرنے والے عالمی ادارے ہیں ان کا واویلا جو ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے, انٹرنیشنل میڈیا پہ جو ایک ادھم مچا ہوا ہوتا ہے وہ بھی سب کو نظر آتا ہے. اس سے صرف نظر کیوں کیا جا رہا ہے, یہ کیوں نظر نہیں آ رہا, اس کو دیکھتے ہوئے کیوں آنکھیں دھندلا جاتی ہیں سب کی؟ دیکھیں, اس کا بڑا شارٹ اینڈ سویٹ سا رپلائی ہے, اینڈ دیٹ از شارٹ کم اکنامیکل انٹرسٹ. جو ہمارے ممالک جو ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہیں, جن میں امریکہ بھی آتا ہے, جن میں یورپین ممالک بھی آتے ہیں, ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ اکنامیکل انٹرسٹ کی وجہ سے, کیونکہ ہندوستان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, تو اس لیے اس میں چاہتے ہیں کہ وہ خاموش رہیں اور نظر انداز کر دیں. لیکن جیسے میں نے پہلے مینشن کیا, یہ سب انٹرسٹ شارٹ ٹرم ہے, کیونکہ اگر ایک ریجن کے اندر انسٹیبلٹی ہو رہی ہے اور وہ ایک کوئی چھوٹی موٹی نیگلیجبل اماؤنٹ نہیں ہے. ہندوستان کی 20% آبادی جو ہے مسلمان ہے, کشمیر کی 95% آبادی جو ہے وہ مسلمان ہے. آپ جب تک اپنی آبادی کی اتنی بڑی اکثریت کو نظر انداز کرتے رہیں گے تو آپ کا ملک صرف وقت گزرنے کے ساتھ اندر سے کھوکھلا ہوتا رہے گا. اینڈ اینی اکنامک ڈیولپمنٹ جو کہ ہندوستان کلیم کرتا ہے وہ جھوٹی پڑ جاتی ہے جب ہم وہاں پہ بسنے والی مائنورٹیز, جس میں مسلمان سب سے بڑی مائنورٹی ہیں, اور اس کے بعد ہمارے سکھ بھائی ہیں, پھر ہمارے دلت بھائی ہیں, کرسچن بھائی ہیں, منی پور میں کیا ہوا, کوکیز کے ساتھ کیا ہوا, چھتیس گڑھ میں کیا ہوا, آسام میں کیا ہوا. ہندوستان بھرا پڑا ہے ایسی تحریکوں سے جو ہندوتوا راج کے اندر سانس لینے میں مشکل محسوس کر رہی ہیں. اور یہ جو جیسے میں نے کہا, یہ شارٹ ٹرم اکنامیکل انٹرسٹ جو ہیں, یہ ٹرائبل پالیٹکس کو تو پروموٹ شاید کر سکتے ہیں, لیکن یہ آگے جا کے کسی قسم کا فائدہ نہیں. آپ نے بڑا اچھا رپلائی کیا, اور اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں یہی سوال متعدد بار اٹھایا جا چکا ہے. لیکن اس پہ جو ایک سوال پھر مزید بنتا ہے, اگر اقتصادی مفادات ہی عزیز ہیں اور وہ امن کی بنیاد پہ عزیز ہیں یا امن پہ سمجھوتا کر کے عزیز ہیں, امن نہیں رہے گا تو دنیا کہاں رہے گی, اور دنیا نہیں رہے گی تو یہ اقتصادی مفادات کہاں رہیں گے؟ یہ بات کون سمجھائے گا ان کو, یا کیوں سمجھنے سے قاصر ہے وہ یہ نقطہ؟ جی, وہ بات بس وہی ہے کہ وہ سمجھنے سے قاصر نہیں ہے. ان کے لیے شاید ہماری جانوں کی قیمت اتنی نہیں ہے جتنی باقیوں کی ہے. I always say کہ are we children of lesser gods, but we are not, and certainly not. And جو ہندوستان اس وقت اپنے انٹرنلی بھی, ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کیرلا میں بلاسٹ ہوا, جھارکھنڈ میں بلاسٹ ہوا, RSS کے ٹیرر سیلز ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو ہندوستان اس وقت ایک ایسے کینسر کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے جو فی الحال تو شاید اس کا وزن بھی بڑا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہمیں صحت مند بھی نظر آ رہا ہے, لیکن آہستہ آہستہ وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے. رائٹ. اچھا سندس ملک صاحب, آپ بڑے منجھے ہوئے اور بڑے ٹو دی پوائنٹ نپے تلے جو ہے وہ جوابات دے رہی ہیں, اور آپ کی ہر جواب سے پھر مزید ایک سوال نکلتا ہے. میڈم آپ کی طرف آنا چاہوں گا. فیض صاحب نے بھی بڑا تسلسل کے ساتھ اور تفصیلی جواب اس چیز کا دے دیا, لیکن اسپیسیفکلی آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو اباؤٹ دس کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ ہمارے داخلی اور بین الاقوامی معاملات پر جو پاکستان یعنی کہ ہماری جو اسٹیٹ کا موقف ہے اس کو ڈیفائن کرتی ہے. کشمیر کے تناظر میں آپ کے خیال میں ہماری خارجہ پالیسی دور جدید کے تقاضوں سے کس طرح ہم آہنگ ہو سکتی ہے؟ جی, سب سے پہلے تو ہمیں خارجہ پالیسی جو ہے اپنی, اس میں یہ چیز انڈرسٹینڈ, سب سے پہلے جیسے آپ نے سوال پوچھا تھا, کشمیر جو ہے وہ 2 نیوکلیئر پاورز کے فلیش پوائنٹ میں نہیں بیٹھا ہوا, وہ 3 نیوکلیئر پاورز کے اس وقت فلیش پوائنٹ پہ بیٹھا ہے, جس میں چائنا بھی آتا ہے. اور چائنا جو ہے وہ ایک انڈینائبل اکنامک پاور ہے, دنیا کی سب سے بڑی اکنامک مارکیٹ ہے, ویری ٹرو, اور پاکستان کا ایک بہت بڑا ایلائی ہے.
اور وہ ایسا ایلائی ہے جس نے پاس میں ایسی اسٹیٹمنٹس دی ہیں کہ an attack on اسلام آباد will be considered an attack on بیجنگ. سو آئی تھنک سب سے پہلے تو ہماری خارجہ پالیسی کو ضرورت ہے کہ اپنے یہ جو اسٹرانگ الائز ہیں ان کے تھرو اکنامک مائٹ کو گین کرنے کی ایز مچ ایز پاسبل گین کرنے کی کوشش کریں, اکنامک مارکیٹ کو گریب کرنے کی کوشش کریں. سیکنڈلی آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جو ممالک ہمارے ساتھ اس طرح سے نہیں الائنڈ کشمیر کے معاملے میں, ان کو ہم یہ چیز سمجھائیں کہ چاہے وہ ہندوستان ہے, چاہے وہ پاکستان ہے, چاہے وہ چائنا ہے, جب تک ایک خطہ, ایک اتنا بڑا خطہ, یہ فلسطین سے میرے خیال سے کوئی 10 گنا بڑا ہے ہماری, میں کمپیئر نہیں کر رہی کسی کی بھی لاس کو, لیکن اگر صرف آپ نے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے ہی دیکھنا ہے تو تب بھی یہ اتنا بڑا خطہ ہے کہ جب تک اس کے اندر ہارمنی کریٹ نہیں ہوگی, ان تینوں میں سے کوئی بھی فلی پروگرس کی طرف نہیں جا سکتا. دیر ول آلویز بی اے تھریٹ آف وار. ہندوستان نے افغانستان میں کلوز ٹو $36 بلین خرچ کیا پاکستان کے اندر ڈسٹیبلٹی کریٹ کرنے کے لیے. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کانسٹنٹلی پاکستان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس طرح ہندوستان اپنے پیسے ضائع کرے گا, ہم ان کے ڈیفنس میں اپنے پیسے ضائع کریں گے, اور کسی کی بھی کنٹینیوس پروگرس نہیں ہو سکتی. تو آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ دیٹ فار پروگرس وی گو ٹورڈز پیس, اینڈ ایون if we see it as a nation state, we need to think about survival in the long term, not profits in the short term. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آج کے پینلسٹ, جن میں موجود ہیں بیرسٹر سندس ملک صاحبہ, آپ کشمیر ایکٹیوسٹ ہیں, اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار فیض پراچا صاحب. بیرسٹر سندس ملک صاحبہ, آپ کی طرف آنا چاہوں گا, اور سلسلہ کلام جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے دوبارہ ہم یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں. اقوام متحدہ کا جو رول ہے, اگر ہم اسے ڈسکس نہیں کرتے ہیں تو اس موضوع کا جو وہ حق پورا نہیں ہوتا ہے. اقوام متحدہ بنیادی طور پہ وہ فورم, وہ پلیٹ فارم, وہ ادارہ ہے کہ جس کی قراردادوں کے تحت مسئلہ کشمیر کو حل ہونا تھا. بھارت اس معاملے کو خود اقوام متحدہ میں لے کر جانے والا ہے, لیکن آج وقت گزرا تو وہ اپنے ہی موقف سے پیچھے ہٹ گیا. تو کیا وہ قراردادیں, بھارت کا خود سے اقوام متحدہ میں جانا اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو بات چیت کی گئی اور جس چیز کی انہوں نے ہمیں ایشورٹی دی, اس سے ہم بالکل جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ سب منحرف ہوتے گئے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. کس طرح سے یادداشت واپس لائی جا سکتی ہے بائی دا وے؟ جی, سوال آپ کا بہت آسان ہے لیکن جواب اس کا بہت مشکل ہے. اقوام متحدہ جو ہے فی الحال تو مجھے ایک آڈینس کے طور پہ نظر آتا ہے, rather than an actor or a participator in any of the world affairs. جیسے ہم نے ابھی دیکھا کہ اقوام متحدہ میں جب ابھی فلسطین کے حوالے سے سیز فائر کی ریزولوشن آئی تو اس میں بھی ہندوستان نے ایبسٹین کیا اور ووٹ نہیں کیا. تو ہم کو یہ بات تو کلیئر ہے کہ ہندوستان کا جہاں تک تعلق ہے انسانیت سے, انسانی جانوں کے حوالے سے, وہ دور دور تک کوئی نہیں ہے. ان کا تعلق صرف ہندوتوا کے ساتھ ہے. جہاں تک بات ہے کہ ہم اس معاملے کو زندہ کیسے کر سکتے ہیں, آئی تھنک اٹ از ویری انٹرسٹنگ کہ ایمنیسٹی انٹرنیشنل جیسا ادارہ جو کہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کہتا ہے, اس کو ہندوستان نے مجبور کر دیا کہ وہ ہندوستان چھوڑ کے چلا جائے. جینوسائڈ واچ رن بائی گریگری اسٹینٹن, وہ بتاتا ہے کہ ہندوستان کی اقلیتیں اور خاص طور پہ کشمیر میں جو مسلمان ہیں وہ 9th اسٹیج آف جینوسائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ سب سے جو امپورٹنٹ اور سب سے افیکٹو طریقہ ہے اس معاملے کو ہائی لائٹ کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم اس معاملے کو ارجنٹ بیسس پہ اپنے پالیسی کے اندر شامل کریں. اٹ از اے میٹر آف ارجنسی. دا جینوسائڈ آف مور دین 8 ملین پیپل, it is not a negligible amount. It is another threat to humanity جو کہ ہندوستان کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. اور میں جس چیز سے سب سے زیادہ خوف زدہ ہوں, جو کہ دنیا والے بھی اور اقوام متحدہ والوں کو بھی سمجھنی پڑے گی, کہ ہندوستان کی جو ایکسپینشنسٹ رجیم ہے وہ صرف کشمیر کے حوالے سے نہیں, وہ اپنے آس پاس, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, چاہے وہ سری لنکا ہو, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ افغانستان ہو, وہ لوگ تو اپنے آپ کو اٹلی تک لے کے گئے ہوئے اکھنڈ بھارت کے آئیڈیالوجی کے انڈر. تو یہ جو ایکسپینشنسٹ ہندوتوا رجیم ہے, اس کے ساتھ ڈیل کرنا اقوام متحدہ کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے.
Mr. Peter Feinrich, he wrote a book about saffron terrorism and how it is growing in India. And not only in India but around the world. ابھی ہم نے کینیڈا میں دیکھا کہ ہندوستان کی جس طرح دہشت گردانہ عزائم سامنے آئے نجر صاحب کے قتل کے ساتھ، اور پھر امریکہ میں جو انہوں نے گردوارے پہ حملہ کیا، اور جیسے کہ بھائی نے مینشن کیا پراچا صاحب نے کہ جو بڑی 5 کنٹریز ہیں، اسی طرح جو 5 آئی کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، انہوں نے اوتھینٹیکیٹڈ رپورٹس دی ہیں جس میں ہندوستان کی بہت زیادہ انوالومنٹ ہے عالمی دہشت گردی میں. تو یہ چیز ہمیں اقوام متحدہ میں بھی بار بار ہائی لائٹ کرنی پڑے گی، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کشمیر اور باقی ہندوستان میں جو مائنورٹیز ہیں ان کی طرف جو ارجنٹ میٹر آف کیئر ہے اس میں ہمیں بار بار اس کو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا تاکہ یہ آئی سی جے تک ریکمینڈ ہو سکے. دنیا کا جو رد عمل ہے وہ اتنا جو ہے قابل جسے کہہ سکتے ہیں کہ تسکین نہیں ہے، یا اتنا ریشنل اور بیلنس نہیں ہے کہ جتنا کہ ہونا چاہیے تھا ان تمام انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن کے اگینسٹ جو بھارت کر چکا ہے. میڈم ایک بات آپ نے بڑی خوبصورت کی تھی کہ اکنامک پراسپیرٹی جو ہے وہ مین بیسیکلی جو ہے وہ گول ہے اور فوکس ہے انٹرنیشنل پارٹس کا، بڑے اداروں کا اور یونائٹڈ نیشنز کا بھی. ایگزیکٹلی فیصل صاحب آپ نے بھی اسی نقطے کو جو وہ اٹھایا اور اس پہ اشارہ کیا تھا. سو ڈیٹیل میں میڈم سے لینا چاہوں گا. سو اکنامک پراسپیرٹی کے گول کو اچیو کرنے کے حوالے سے مسلم ممالک میں کتنا پوٹینشیل ہے کہ میوچلی وہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جو کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں کہ کم از کم یہ چیلنجز جو ہیں ان سے تو نبرد آزما ہوں. اگر دیگر مسلم ممالک ہیں، چلیں اگر کوئی کسی بیشک وہ غربت سے متاثر ہے یا کہیں پہ مسلمانوں کا استحصال ہو رہا ہے تو کم از کم اس کو روکنے کی پوٹینشیل یا اس صلاحیت میں تو آئیں. جی بالکل. پھر سے آپ کا سوال بہت اچھا ہے. میں ایک چیز اس میں ایڈ ضرور کرنا چاہوں گی جو پراچا صاحب نے بھی بات کی کہ کانگریس میں اور بی جے پی میں میرے مطابق صرف اتنا فرق ہے کہ جو کانگریس رات کے اندھیرے میں کیا کرتی تھی اب بی جے پی دن دہاڑے کرتی ہے. ہندوستان کی جو پولیٹکس ہے وہ ہمیشہ سے ہندوتوا بیسڈ رہی ہے، چاہے وہ لال کرشن آڈوانی کا ایفیڈیوٹ جمع کرا کے اور پھر بابری مسجد کے اوپر حملہ کرنا ہو، چاہے وہ گجرات رائٹس ہوں، چاہے وہ 1984 کے دہلی رائٹس ہوں، سکھ میسیکر ہو یا آپریشن بلو سٹار ہو جس میں حملہ کیا گیا ہمارے سکھ بھائیوں کی جو مذہبی جگہیں تھیں ان کے اوپر. تو ہندوستان جو ہے وہ ہمیشہ سے اسی ایک روٹ پہ رہا ہے. اب صرف وہ ایکسپوز ہونا شروع ہو گیا، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ وی آر ان دا ایج آف سوشل میڈیا، تو اب ان کی چیزیں کھل کھل کے سامنے آ رہی ہیں. اب جہاں تک آپ نے بڑا امپورٹنٹ ایک پوائنٹ اٹھایا کہ مسلمان ممالک کے لیے کیسے پاسبل ہے، سب سے بڑی بات کہ ہندوستان کی جو تمام یہ ہمیں اکنامک پروگرس نظر آتی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں جو کہ بیٹھے ہی مسلمان ممالک میں، چاہے وہ گلف کنٹریز ہوں، چاہے وہ یو اے ای ہو، سعودیہ ہو، قطر ہو، جارڈن ہو، ٹیک اینی مسلم کنٹری اینڈ یو ول فائنڈ کہ ہندوستان والے اپنے جو مزدور ہو جائیں یا ورکرز ہو جائیں ان کو سستے ریٹوں پہ وہاں بھیجتے ہیں بہت زیادہ اماؤنٹ میں. تو ہندوستان میں جتنا بھی فورن ایکسچینج آتا ہے، جتنا بھی پیسہ آتا ہے، وہ انہی مسلمان ممالک میں نوکریاں کر کر کے آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ وہ لوگ اپنے لوگوں کو جن کے ساتھ ان کا اختلاف ہے وہ کہتے ہیں گو بیک ٹو پاکستان. وہ ان کو کبھی نہیں کہتے گو بیک ٹو سعودی عرب، گو بیک ٹو قطر. کیوں؟ کیونکہ وہاں سے ان کی نوکریاں وابستہ ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے بحرین نے بھی بائیکاٹ انڈیا کی موومنٹ میں حصہ لیا تھا، قطر نے بھی لیا تھا، اسی طرح ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک دفعہ دوبارہ بائیکاٹ انڈین ٹیررزم کا ایک اقدام اٹھائیں. پاکستان اس کو لیڈ کر سکتا ہے اور ہم اس کے ذریعے سے اگر مجھے لگتا ہے کہ روز کے یا مہینے کے 1000 ورکرز کو بھی واپس ہندوستان بھیجنا شروع کر دیں تو جو اس کی ہٹ درمی مذہبی اقلیتوں کے خلاف ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ بالکل زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گی. دا ریزن دیٹ دے واک سو سولن چیسٹڈ with regards to these human rights violations is because they are dependent on their economical development, which again is dependent on these Gulf countries and the workers present there on India's behalf.